यसुताई ने बड़ी तेजी और सुर्रत के साथ उसकी कनपटी को निशाना बनाते हुए अपनी ढाल से उसके सर पर दूसरा वार किया। उसका मद्दे मुकाबिल गो तलवार के जमीन पर गिर जाने के बायस परेशान था। इसके बावजूद उसने यसुताई की बरसती हुई ढाल को अपनी ढाल पर रोक लिया था, लेकिन यसुताई मजीद तेजी से उसकी तरफ टूट पड़ा। उसने अपनी ढाल के पीछे ही अपनी तलवार भी उस पर बरसा दी, जो मद्दे मुकाबिल को चीरती हुई निकल गई। वो लहूलुहान होकर इंतहाई बेबसी से जमीन पर आ रहा। यसुताई उसके गिरते ही मैदान जंग से बाहर निकल गया और दोनों लश्करों में इज्तिमाई जंग का आगाज हो गया। अपनी पूरी तबाहकारियों के साथ ये जंग काफी देर तक जारी रही। ऐसा लगता था कोहिस्तानों से घिरी हुई इस वादी के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ हो। मगरबी तुर्क, एगोरी और ताइमान कबाइल इस अंदाज से हमलावर हो रहे थे गोया वो चंगेज खान के लश्कर को सैलाब बला की तरह बहा कर ले जाएंगे। चंगेज खान को इस दबाव के तहत बार बार पीछे हटना पड़ता था। इस तरह थोड़ा सा पीछे हटकर वो मंगोल दुश्मन के दबाव को कम कर लेते थे। ऐन उसी वक्त चंगेज खान के बेटे जोची और चोगताई, जो घात में बैठे हुए थे, अपने लश्कर के साथ दुश्मन की पुश्त पर उन्होंने हमला कर दिया। अब जंग फैसलाकुन दौर में दाखिल हो गई और चंगेज खान के लश्कर ने दो तरफा कत्लेआम शुरू कर दिया। चंगेज खान यहां भी फतहमंद रहा। दुश्मन के लश्करियों की अक्सरियत तहतेग हो गई। बचने वालों में से कुछ लोग बमुश्किल फरार हुए और बाकी को असीर बना लिया गया। फिर उस वादी में चंगेज खान एक जगह बैठ गया और कैदियों को उसके सामने पेश किया जाने लगा। साथ ही उसने अपने लश्करियों को हुक्म दे दिया कि उस जवान को तलाश करें जिसने शुरू की इनफिरादी जंग में 3 मंगोलों को मैदान के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद वो कैदी जो उसके काम के न थे मौत के घाट उतार दिए गए, और जो ताकतवर, तवाना और अच्छी किस्म के जंगजू थे उन्हें उसने अपने लश्कर में शामिल कर लिया। अब बाकी सिर्फ वो चीदा और चंद एक लोग रह गए थे जो उसके सामने खुसूसी तौर पर पेश किए जाने थे। वो मुसलमान जवान जिसने इनफिरादी मुकाबला जीता था चंगेज खान को ना मिला। शायद वो फरार होने में कामयाब हो गया था। इसी दौरान चंगेज खान के सामने एक एगोरी शख्स को पेश किया गया जो अपनी मुट्ठी में सोने की कोई शय बड़ी हिफाजत से दबाए हुए था। चंगेज खान ने उससे पूछा, ये जो कुछ तूने अपनी मुट्ठी में छुपा रखा है क्या कोई जेवर है जो तू इसकी ऐसी हिफाजत कर रहा है कि कोई तुझसे छीन न ले? उस एगोरी ने कहा, ए खान, मैं इस लश्कर के सालार का खास खिदमतगार हूँ। मेरे हाथ में मेरे आका की सोने की मोहर है और जब वो कोई हुक्म जारी करता था तो ये मोहर उस पर सब्त करता था। मैं नहीं जानता मेरा आका जिंदा है या इस जंग में काम आ चुका है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस मोहर की हिफाजत करूंगा क्योंकि ये मुझे सौंपी गई थी। इसकी हिफाजत मेरे जिम्मे थी और मैं इसका अमीन हूँ, लिहाजा मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करूंगा। हाँ, अगर कोई मुझे मौत के घाट उतार कर ये सिलसिला खत्म कर दे तो और बात है, लेकिन जब तक मेरी जान में जान है मैं इसकी जरूर हिफाजत करूंगा। चंगेज खान कुछ देर सर झुकाए कुछ सोचता रहा, फिर पूछा, तेरा आका इस मोहर से और क्या काम लेता था? उस एगोरी ने जवाब दिया, जब मेरा आका चांदी या गल्ला इकट्ठा करता था तो इस काम पर अपने अवाम और अपनी रियाया में से किसी को मुकर्रर करता और ये काम करने के लिए उसे मेरे आका की तरफ से एक तहरीरी हुक्मनामा दिया जाता था ताकि हर कोई उठकर ये काम शुरू न कर दे, और इस हुक्मनामे पर यह मोहर भी सब्त होती थी ताकि हर कोई ऐसा हुक्मनामा खुद तैयार करके लोगों से चांदी और गल्ला न वसूल करता रहे। इस मोहर की वजह से लोग जान जाते थे कि ये असल में एक शाही फरमान है। चंगेज खान ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, आप मुझे एगोरी ही कहकर पुकार सकते हैं क्योंकि मेरा आका मुझे इसी नाम से पुकारा करता था। चंगेज खान ने कहा, तुम्हारी गुफ्तगू और इस मोहर की यूं हिफाजत और निगरानी से मैंने जाना है कि तुम अपने आका के इंतहाई वफादार और मुखलिस हो। ए एगोरी, अब जबकि तुम्हारा आका शायद इस जंग में मारा जा चुका है और ये जो मोहर तुम्हारे हाथ में है बेकार हो चुकी है, तो क्या इन हालात में तुम मेरी मुलाजमत करना पसंद करोगे? और क्या तुम मेरे साथ भी ऐसी ही खुलूस और अमानतदारी का बर्ताव कर सकोगे जैसा कि तुम अपने मरने वाले आका के साथ करते हो? एगोरी ने जवाब दिया, ए खान, मैं तुम्हारी खिदमत करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, और क्या एक मुसलमान की हैसियत से आपके लश्कर में मेरी कोई जगह होगी? आप जानते होंगे कि एगोरी ज़बान बुनियादी तौर पर एक शामी ज़ुबान है। मैं नस्लन एक अरब हूँ और मुल्क शाम में रहते हुए एगोरी ज़बान पर मुकम्मल उबूर हासिल कर चुका हूँ। चंगेज खान ने कहा, ऐ एगोरी, मेरे लश्कर में मजहब का तासुब नहीं है। फिर उसने अपने करीब ही खड़े यसुताई की तरफ इशारा किया और कहा, तुम जरा इस जवान की तरफ देखो।
یہ میرے عمدہ ترین اور صف اول کے سالاروں اور جنگجوؤں میں سے ایک ہے، بلکہ ان میں سب سے اوپر ہے۔ یہ بھی مسلمان ہے، اور عام مسلمان بھی نہیں بلکہ یہ پکا اور کٹر قسم کا مسلمان ہے، اور اس کا باپ کرایت ترک تھا۔ ایغوری فوراً یسوتائی کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی طرف بڑھا۔ یسوتائی نے بھی اس سے مصافحہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایغوری نے یسوتائی کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ ایک طرف ہٹا دیا اور اس سے بغلگیر ہوتے ہوئے اس کے کان میں کہا، اے میرے عزیز، میں عربی، ترکی، ایغوری اور کچھ دوسری زبانوں پر بھی مکمل عبور رکھتا ہوں۔ گو میں ایک اچھا سپاہی نہیں، لیکن ایک عمدہ اور قابل بھروسہ مصاحب ضرور ثابت ہو سکتا ہوں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اے میرے عزیز، تم میرے بیٹوں کی طرح ہو، اس لیے عمر کے لحاظ سے میں اس وقت 50 کے چکر میں ہوں۔ تم قابل تعریف ہو کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے تم نے منگولوں کے اندر اس قدر بلند اور عرفہ مقام حاصل کیا ہے۔ تم سے صرف مصافحہ کر لینا زیادتی تھا، اس لیے میں تم سے بغلگیر ہوا ہوں کہ اے میری قوم کی عظیم فرزند، منگولوں کے اندر رہ کر یہ مقام پانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لہٰذا تم قابل تحسین ہو اور قابل تحریم بھی۔ یسوتائی نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے بزرگ، منگولوں کے لشکر میں آپ جیسے مسلمان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، ماں اور بہن ایک حادثے کا شکار ہیں، ان کے بارے میں بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ منگولوں کے لشکر میں اے میرے بزرگ، آپ کی آمد میرے لیے دلی سکون اور اطمینان کا باعث ہوگی۔ ایغوری نے بھرپور شفقت سے کہا، تو اے میرے بیٹے، پھر منگول لشکر میں میں تمہارے ہی ساتھ رہوں گا، اس طرح یقیناً میں منگولوں کے اندر خود کو اجنبی محسوس نہیں کروں گا۔ پھر ذرا رک کر اس نے کہا، اور سنو بیٹے، یہ تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ میں عرب ہوں، پر میرا نام حذیفہ بن محکم ہے، لیکن مجھے عموماً ایغوری کہہ کر ہی پکارا جاتا ہے۔ اب میں تمہارے اس خان سے بات کرتا ہوں۔ پھر اس نے چنگیز خان سے کہا، اے خان، میں آپ کی ملازمت کرنے پر بخوشی رضامند ہوں، لیکن میری اس کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے یسوتائی کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے۔ چنگیز خان نے جواب میں کہا، میں خوش ہوں کہ تم نے اپنی رہائش کے لیے یسوتائی کا انتخاب کیا، یقیناً تم یسوتائی کے ساتھ ہی رہو گے، لیکن یہ تو کہو تم اپنے پرانے آقا کی اور کیا کیا خدمت کرتے رہے ہو۔ حذیفہ بن محکم نے کہا، میں مہریں بنانے اور گھوڑے داغنے کا بھی فن جانتا ہوں، اور اپنے آقا کے لشکر میں جس قدر گھوڑے تھے انہیں میں ہی داغا کرتا تھا۔ چنگیز خان نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، گھوڑوں کو کس مقصد کے لیے داغا جاتا تھا؟ حذیفہ بن محکم نے کہا، میرے آقا کی ایک اور لوہے کی مہر تھی جسے گرم کر کے گھوڑوں کو داغا جاتا تھا، اس مہر سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ان گھوڑوں کا تعلق کس لشکر سے ہے۔ پھر ایغوری نے اپنی پیٹھ پر لٹکتی ہوئی ایک خوبصورت اور آراستہ کی ہوئی دف گھما کر اس کے سامنے کی اور کہا، اس کے علاوہ میں ایک عمدہ گانے والا اور ایک کامیاب کھوجی بھی ہوں۔ چنگیز خان نے کہا، اے ایغوری، اب تم میرے لیے بے حد قیمتی ہو گئے ہو، تم میرے بیٹوں کو ایغوری زبان اور کھوج لگانے کا فن سکھانا۔ پھر ذرا رک کر وہ مزید بولا، اور سنو ایغوری، یہاں سے جانے کے بعد تم میرے لیے بھی 2 مہریں بنانا، ایک وہ جس سے گھوڑوں کو داغا جائے گا، اور دوسری وہ مہر جو میرے جاری کردہ احکامات پر ثبت کی جائے کرے گی۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھو کہ احکامات جاری کرنے والی مہر پر لکھا جائے گا، آسمان پر خدا اور زمین پر خدا کی قوت، نوع انسان کے بادشاہ کی مہر۔ حذیفہ بن محکم نے کہا، میں آپ کے مسکن میں جا کر ایسی ہی مہریں آپ کو بنا دوں گا۔ چنگیز خان نے پھر کہا، ذرا اپنی دف اتارو اور مجھے گا کر سناؤ، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ تم کیسا گاتے ہو، یہاں میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ حذیفہ بن محکم چنگیز خان کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اس نے دف بجانا شروع کی۔ اس کی انگلیاں انتہائی مہارت کے ساتھ دف پر برس رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنی خوبصورت آواز میں گانا شروع کیا، اللہ 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 اللہ، اللہ غفور الرحیم، اللہ شکور کریم، اللہ کبیر علیم، اللہ خبیر عظیم، اللہ رقیب حلیم، اللہ مجیب حکیم۔ حذیفہ بن محکم تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، تاہم دف پر اس کے ہاتھ بدستور حرکت کر رہے تھے۔ ایک تو حذیفہ بن محکم کی آواز میں مٹھاس اور طراوت تھی، اور اس پر اس کا خالص عربی لہجہ، اور اس پر بھی مستزاد اسماء ربانی لہن کے ساتھ ادا کرنے کو اس انداز نے ایک سما باندھ کر رکھ دیا۔ ہر طرف خاموشی اور سکوت بکھر گیا تھا، اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا یسوتائی گردن جھکائے ہوئے تھا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ حذیفہ بن محکم کے اس الحان نے فضاؤں کے اندر رنگوں کے ایک طغیانی اور ہواؤں کے اندر خوشبو کا ایک سیل بھر کر رکھ دیا۔ اس کے لحان نے لہو کے اندر ایک ابال اور دلوں کے اندر بحر کی سی بے قراری بھر دی تھی۔ حذیفہ بن محکم نے پھر گانا شروع کیا، اللہ 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 اللہ، اللہ حفیظ حمید، اللہ عزیز شہید، اللہ غنی ودود، اللہ قوی مجید، اللہ 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 اللہ، اللہ جلیل حمید، اللہ وکیل معید، اللہ وسیع رشید، اللہ سمیع وحید، اللہ 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 اللہ۔ حذیفہ بن محکم نے گانا ختم کر دیا۔ اس کے دف پر حرکت کرتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ تب چنگیز خان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اغوری، گو میں جانتا نہیں کہ تو نے کیا کہا اور کیا گایا، میں اس کا مطلب نہیں سمجھا، لیکن پھر بھی اے اغوری، تیرا دف بجانے اور گانے کا انداز یقیناً میرے لیے مسحور کن تھا۔ تیری آواز میں سوز و خوشحلانی، کشش اور کھچاؤ تھا۔ اب تم یسوتائی کے پاس بیٹھو کہ تم اس لشکر کے ایک فرد ہو۔ ابھی میں نے چند ایسے قیدیوں کا فیصلہ کرنا ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے جن کے ساتھ برسوں سے میری دشمنی اور عداوت چل رہی ہے۔ اغوری پیچھے ہٹ کر یسوتائی کے قریب بیٹھ گیا۔ اب چنگیز خان کے سامنے جاموقا اور توقتا بیگ کو پیش کیا گیا۔ توقتا بیگ ان مکریت قبائل کا سردار تھا جو ایک بار چنگیز خان کی بیوی بورتائی کو اٹھا کر لے گئے تھے، اور جاموقا چنگیز خان کا رشتے کا ایک بھائی تھا۔ یہ دونوں ایک طویل عرصے تک تغرل کے پاس رہ کر چنگیز خان کے خلاف کام کرتے رہے، اور تغرل کی شکست اور پھر خاتمے کے بعد یہ دونوں اپنی جانیں بچا کر مغرب کے بے دین ترکوں کو لے کر بھاگ گئے تھے۔ ان دونوں کو جب چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تو ایک بار اس نے ان دونوں کی طرف غور سے دیکھا، پھر اس نے توقتا بیگ سے کہا، اے توقتا بیگ، جو سزا میں جاموقا کے لیے تجویز کروں گا وہی سزا تیری بھی ہوگی، کہ تم دونوں کی میرے خلاف دشمنی اور عداوت کی مدت کافی طویل ہے۔ اس کے بعد اس نے غور سے اور قہر بھری نظروں سے جاموقا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے جاموقا، تو نے میرا رشتے کا بھائی ہو کر میرے ساتھ ایسی سخت دشمنی کی، اب تو مجھے بتا کہ تو مجھ سے کس طرح کے سلوک کی توقع رکھتا ہے۔ جاموقا نے اس نازک اور خطرناک موقع پر انتہائی جرت اور بے باکی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے تموچن، میں تم سے ایسے ہی سلوک کی توقع رکھتا ہوں جیسا سلوک میں تم سے کرتا تھا۔ اے تموچن، میں تم سے ایسے ہی سلوک کی توقع رکھتا ہوں جیسا سلوک میں تم سے کرتا اگر تم گرفتار ہو کر میرے سامنے پیش کیے جاتے۔ چنگیز خان جاموقا کے اس جواب پر دنگ سا رہ گیا، تاہم وہ اپنی پریشانی پر فی الفور قابو پا گیا اور دوبارہ پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے لایا جاتا تو اس صورت میں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ جاموقا کی چھاتی اور تن گئی اور اس نے پھر ویسے ہی حوصلے اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم گرفتار ہو کر میرے سامنے آتے تو میں تجھے منگولوں کی قدیم روایت کے مطابق آہستہ آہستہ عذاب کی موت مارتا، یعنی اگر تو میرے سامنے لایا جاتا تو میں یکے بعد دیگرے تیرے جسم کے سارے اعضاء کاٹ ڈالتا۔ یہ کاٹنے کا عمل میں تیری چنگلیوں سے شروع کرتا اور اس کے بعد ایک جوڑ یومیہ کے حساب سے میں تجھے کاٹتا چلا جاتا، اور یوں تو میرے ہاتھوں ذلت کی بدترین موت مارا جاتا۔ چنگیز خان نے کہا، لیکن میں تجھے ایسی موت نہیں ماروں گا، کیونکہ میں نے اپنی قوم کے لیے ایک نیا دستور العمل یاسا کی صورت میں مرتب کر دیا ہے، جس کے تحت ہم نے بیشتر قدیم روایات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سو اے جاموقا، میں تیرے لیے انہی نئی روایات کے مطابق سزا تجویز کروں گا، اور یہ تیرا ساتھی اور مکریت قبیلوں کا سردار بھی اسی سزا کا مستحق ہوگا۔ پھر ذرا رک کر اس نے کہا، دیکھ جاموقا، اب ہماری نئی روایات میں کسی عالی نسب سردار کا خون بہانا روا نہیں ہے۔ اب ہم تیرے جیسے لوگوں کو یا تو ریشم کے پھندوں سے پھانسی دے دیتے ہیں، یا تجھے اور توقتا بیگ جیسے غداروں کو بھاری سموروں کے درمیان دبا کر اس کا دم بند کر کے مار دیتے ہیں۔ اور سن، یہاں میں ان بیابانوں کے اندر تجھے اور توقتا بیگ کو ریشمی پھندے سے گلا گھونٹ کر ماروں گا۔ اس معاملے میں چنگیز خان نے قطعاً کوئی تاخیر نہ کی اور جاموقا کے علاوہ توقتا بیگ کا بھی گلا گھونٹ کر خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے لشکر سمیت قراقرم کی طرف کوچ کر گیا۔ سپہر کے قریب جب چنگیز خان کا لشکر قراقرم پہنچا اور یسوتائی اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو بولائی نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ بولائی کو مخاطب کرتے ہوئے یسوتائی نے پرسکون مسکراہٹ سے کہا، اے ام بولائی، ان سے ملو، ان کا نام حذیفہ بن محکم ہے اور یہ مسلمان ہیں، یہ اس گھر میں تیرے ساتھ رہیں گے۔
چنگیز خان نے بعض غیر معمولی صفات کی بنا پر انہیں اپنے لشکر میں شامل کیا ہے اور یہ اپنے حالات تمہیں خود ہی تفصیل سے بتا دیں گے، جبکہ راستے میں اپنے اور تمہارے حالات میں انہیں کھل کر سنا چکا ہوں۔ اے ام بولائی، تم جیسا میرا خیال کرتے ہو ایسے ہی ان کی دیکھ بھال کرنا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ ایک کی بجائے اب میرے 2 ام ہو گئے ہیں۔ بولائی خوش دلی سے مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور ایغوری سے گلے ملتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے عزیز، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلے میں اور یسوتائی اس گھر کے صرف 2 افراد تھے۔ میں خوش ہوں کہ اب ہم اس گھر کے 3 افراد ہو گئے ہیں۔ یہ ہم پر اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہے۔ یسوتائی نے کہا، اے ام بولائی، تم انہیں اندر لے چلو، میں دونوں گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر ان کے چارے کا انتظام کرتا ہوں۔ بولائی حذیفہ بن محکم کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے گیا۔ یسوتائی دونوں گھوڑوں کو کمرے اور چھپرے سے بنائے گئے استبل میں لے گیا۔ وہاں اس نے پہلے گھوڑوں کی زینیں اتار کر ایک طرف رکھیں، دونوں گھوڑوں کو استبل سے باہر بچھائی گئی ریت اور راکھ پر لٹا کر ان کی تھکاوٹ دور کرائی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے دونوں کو کھریرا کیا، پھر ان کے سامنے چارہ ڈال کر اور اپنی چرمی خرجین کندھے پر لٹکائے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ایغوری اور بولائی دونوں مہمان خانے میں آتش دان کے پاس بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یسوتائی نے کندھے سے لٹکتی خرجین اتار کر بولائی کے پاس رکھ دی اور اس سے مخاطب ہوا، اے میرے ام مہربان، اس خرجین کے اندر وہ نقدی ہے جو اس جنگ میں حصہ لینے کی وجہ سے مجھے ملی ہے، یہ سنبھال لو۔ بولائی نے خرجین لے لی، ساتھ ہی اس نے یسوتائی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اے یسوتائی میرے بیٹے، تمہارے بعد میں نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے جس کا تعلق تمہاری ذات سے ہے، اور اے میرے بیٹے، مجھے امید ہے کہ تم میرے اس فیصلے سے روگردانی نہیں کرو گے۔ یسوتائی نے حیرت اور تعجب سے بولائی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، آپ نے میرے متعلق کیسا اور کون سا فیصلہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ نے میرے متعلق کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ پھر اے ام، میں کیوں تمہارے فیصلے سے روگردانی کرنے کی کوشش کروں گا؟ بولائی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر سنو، اب کی بار جب تم اپنی ماں اور بہن کے مجرموں کی طرف جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا کہ میں ایک اہم کام کو انجام دے کر لوٹوں۔ یسوتائی نے استفہامیہ انداز میں تعجب اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے پوچھا، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں؟ لیکن کیوں؟ اے میرے ام، اس مہم پر آپ کو ساتھ لے جانے سے میرے لیے مصائب اور مسائل میں اضافہ ہوگا۔ میں آپ کو سنبھالوں گا یا اپنے دشمن سے نمٹوں گا؟ بولائی نے فی الفور کہا، تم اپنا کام کرنا، میں اپنا کام کروں گا۔ یسوتائی نے کہا، اے ام، آپ مجھے چکروں میں نہ ڈالیں، صاف بتائیں کہ آپ کا کیا کام ہوگا؟ بولائی نے کہا، اے میرے بیٹے، آج تک تم مجھے زبانی ہی سنجار تقدار اور ان کی بیٹی قرطینہ سے متعلق حالات و واقعات سناتے رہے ہو، لیکن میں اب ان حالات کو عملی صورت دینے کے لیے تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میں تمہارے اس گھر کو آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹے، میں سنجار اور تقدار سے تمہارے لیے قرطینہ کو مانگوں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ انکار نہیں کریں گے۔ یسوتائی کی گردن جھک گئی، وہ سوچنے لگا۔ بولائی نے پھر کہا، دیکھو بیٹے، اب تم انکار نہ کر دینا۔ یسوتائی نے کہا، اے ام، میں انکار نہیں کروں گا۔ میں آپ کے سامنے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ مجھے معلوم نہیں قرطینہ کے دل میں میرے لیے کیا جذبات ہیں، لیکن میں اسے پسند کرتا ہوں۔ وہ ایک اچھی اور دانش مند لڑکی ہے۔ بولائی مسکرا کر بولا، بس اب میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، میں ذرا دیر میں کھانا تیار کر لوں۔ یسوتائی ایغوری کے پاس بیٹھا رہ گیا جبکہ بولائی کھانا بنانے چلا گیا۔ چنگیز خان جس وقت اپنے مہمان خانے میں اپنے بھائیوں، بیٹوں اور ساتھیوں کے ساتھ مغربی ترکوں اور ایغوریوں کے ساتھ گزشتہ جنگ پر تبصرہ کر رہا تھا کہ مہمان خانے میں میولی داخل ہوا۔ وہ سیدھا آ کر چنگیز خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے آنے کی وجہ سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور کمرے پر سکوت طاری ہو گیا۔ میولی نے اس خاموشی سے فائدہ اٹھایا اور چنگیز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے خان، میں آج اپنی زندگی کی آخری خواہش آپ سے کہنے آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے رد نہیں کریں گے۔ چنگیز خان نے اس کی طرف دھیمی مسکراہٹ مگر تجسس بھری نظروں سے دیکھا اور پوچھا، اے میولی، میرے پرانے رفیق، میرے باپ کے قابل اعتماد ساتھی، تیری ایسی کون سی خواہش ہے جسے تو آخری خواہش کا نام دے رہا ہے؟ بے جھجک ہو کر کہے اور اطمینان رکھ، اگر وہ میرے بس میں ہوئی اور اس قابل ہوئی کہ اسے پورا کر دیا جائے تو میں ضرور اسے پورا کروں گا، کیونکہ تم اور تمہارا بیٹا مقولی دونوں ہی میرے لیے قابل عزت ہو۔ میولی نے کہا، اے خان، یہ خواہش بھی ایسی ہی ہے کہ جس سے میرا اور میرے بیٹے دونوں کا تعلق ہے۔ اے خان، یہ طے شدہ امر ہے کہ میرا بیٹا مقولی ایک بار یسوتائی سے مقابلے میں ہار چکا ہے، لیکن اے خان، وہ مقابلہ اچانک رونما ہونے والے حالات کی بنا پر ہوا تھا۔
اس میں ایک لڑکی کا مسئلہ حائل تھا جس کی وجہ سے جوش و غضب میں آ کر یسوعائی یہ مقابلہ جیت گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس کی ہم مذہب تھی۔